बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। स्टूडियो से बाहर आज गालिबन इंशाल्लाह आखिरी रोज़ होगा, वापस आपसे स्टूडियो में जल्द मुलाकात होगी। आज कुछ देर पहले मैंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। सुबह से इंतज़ार था कि आज उन्होंने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी, लेकिन थोड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ख़ास तौर पर उसका जो आखिरी हिस्सा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप रिपीट में कहीं सुने तो भरी हुई आवाज़ में थोड़ा शिकवा भी था, शिकायत भी थी इस निज़ाम से और बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनके ऊपर उनका बड़ा ट्रस्ट था, जिनके बारे में वो सोच नहीं सकते थे कि वो उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। उनसे भी उनका ढके छुपे लफ्ज़ों में एक शिकवा था। लेकिन साथ में जब उन्होंने ये बात की कि मुझे रिकवर होने में 3 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन मैं 2 माह से इन 2 कमरों में बंद हूँ, मतलब जहाँ पर ज़मान पार्क में वो रह रहे हैं तो 2 कमरों में वो बंद हैं और सोचते हैं इस बारे में कि आखिर ऐसा क्या था जो मेरे साथ ये सारा कुछ करने की कोशिश की गई या उन्हें जान से मारने की एक अटेम्प्ट की गई। तो इमरान खान पर होने वाले हमले की कहानी खुद उन्हीं की ज़ुबानी आज पूरी कौम ने सुनी और उन्होंने कुछ सवालात उठाए। कोई 8-10 सवालात हैं। अगर कोई इन 8-10 सवालात के जवाब ढूंढ निकाले तो उनको आसानी से वो कातिल भी मिल सकते हैं और मंसूबा साज भी मिल सकते हैं। जो भी था, शिकवा शिकायतें सारा कुछ रहा उनका, लेकिन आखिर पे उन्होंने पाक फ़ौज की कुर्बानियों का भी जिक्र किया और कहा कि दहशतगर्दी की इस जंग में जिस तरह से पाक फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही हैं उसकी भी तारीफ़ की और अपने खिताब का इख्तिताम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से किया। जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं इसको, जो उसका आखिरी हिस्सा था। मैं वापस आऊँगा इन 8 सवालों के इर्द गिर्द कि कौन से 8 क्वेश्चन उन्होंने खुद कहे कि मेरे ये सवाल हैं जिनके जवाब मैं जानता हूँ, लेकिन इसलिए कि रिकॉर्ड पर रहे मैं ये सवाल दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा तो वो सवाल हम भी यहाँ पर रखेंगे, कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज और हुई और वो थी उन पर हमला करने वाले मुल्ज़म नवीद के एक वकील की। और सरप्राइजिंगली, शायद आपने भी देखी होगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे टीवी चैनल्स के ऊपर बशमूल पाकिस्तान के रियासती और सरकारी टीवी चैनल के ऊपर नशर की जा रही थी। जो चीज़ सरकारी टेलीविज़न के ऊपर आ जाए वो सरकार की मर्ज़ी के बगैर नहीं आ सकती। मतलब जब तक उसके ऊपर सरकारी लोगों की मर्ज़ी शामिल ना हो या वो खुद ये ना चाहते हो, वो नहीं आ सकती। जैसे जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मजहबी मुनाफरत की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सरकारी टेलीविज़न पर एक तरीके से नशर हुई और फिर उसको जिस तरह से बाकी टीवी चैनल्स ने ज़ाहिर बात है दिखाना था, वो फेडरल मिनिस्टर थे, लेकिन आगाज़ वहाँ से हुआ। और मैं देख रहा था इमरान खान साहब ने अपने हमले से मुतालिक जो एक ट्रेल दिखाई है, उसमें वो एक मेरा व्लॉग भी शामिल किया गया है, जिसमें मैंने दिखाया था, उसी दिन व्लॉग किया था जिस दिन जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसी दिन मैंने एक व्लॉग किया था जिसका टाइटल ये था कि खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब इतनी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसके नतीजे में इमरान खान साहब की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी गई है, यानी इमरान खान लाइफ इज़ एट रिस्क आफ्टर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये मैंने व्लॉग उस वक्त किया था और फिर वो इमरान खान साहब ने जो एक ट्रेल दिखाई उसको उसका हिस्सा बनाया गया वो व्लॉग के। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बहुत सारे लोगों ने, सहाफ़ियों ने ये कहना बताना शुरू कर दिया था। एनीवेज, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुल्ज़म नवीद के वकील ने किया है, सरप्राइजिंगली उसमें वो मुस्लिम लीग नून की या उनके नैरेटिव की वकालत ज़्यादा कर रहे थे। फॉर एग्जांपल कि मसनूई ज़ख़म, भाई मतलब ज़ख़म पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं और स्टिल वो कह रहे हैं कि इस तरह के ज़ख़म तो आप मसनूई तरीके से बगैर तकलीफ के 2-4 डॉक्टर्स को बिठाएं और बुला के इस तरह के ज़ख़म क्रिएट कर लें। मतलब क्या बात है। मुल्ज़म खुद ये कह रहा है कि वो मारने के लिए आया था और उसने गोलियां चलाई, और हम अभी तक उधर ही फंसे हुए हैं कि गोलियां लगी हैं, नहीं लगी, ज़ख़म है, नहीं है, 3 है या 4 हैं। फॉर गॉड सेक इस चीज़ से निकले। खैर, आप वकील हैं उसके, आपने तो कहना ही था। लेकिन सरप्राइजिंगली सारे टीवी चैनल्स का दिखाना, मतलब एक साबिक, ठीक है मैं मानता हूँ कि एक हाई प्रोफाइल केस है, एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर हमला किया गया, उसका एक है, लेकिन यूँ सरप्राइजिंगली अचानक से आना और पीटीवी समेत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर कवरेज, ये बहुत हिंट्स देता है इन सारी चीज़ों को। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो इमरान खान साहब के आज के 8 क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बात करने से पहले एक छोटी सी अपडेट मैं दे दूं, फिर बाद में मैं भूल ना जाऊं। ये जो अदम एतमाद पर वोटिंग का सारा मामला कुछ दिनों में दोबारा से आपको शुरू होता नजर आएगा। मतलब इसके ऊपर बहुत इंटेंसिव किस्म की अप्रोच आपको 1-2 दिनों में नजर आने वाली है, क्योंकि 11 जनवरी जब अदालत का ये डेडलाइन ख़त्म होगी, अदालत में केस होना है, तो उसके फ़ौरन बाद एतमाद का वोट या उससे 1-2 दिन पहले ये होना है। तो कोशिश ये की जा रही थी कि अपने नंबर्स पूरे किए जाएं। तो आज एक आज़ाद
رکن صوبائی اسمبلی بلال وڑائچ جو پہلے حمزہ شہباز کے کیمپ میں شامل تھے, انہیں وزیر اعلیٰ بنواتے وقت انہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا, اب وہ آزاد رکن اسمبلی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں شامل ہو گئے. آج انہوں نے عمران خان سے ملاقات بھی کی, پی ٹی آئی میں شمولیت بھی اختیار کی, اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں خاص طور پر اعتماد کے ووٹ میں اور پنجاب حکومت کا یا پنجاب کابینہ کا جو معاملہ ہے اس میں عمران خان کو سپورٹ کریں گے. تو وہ اب پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے بھی اپنا ووٹ دیں گے. تو ایک ایک ووٹ جہاں پر قیمتی ہے, تو پی ایم ایل این کا یا پی ڈی ایم اتحاد کا ایک ووٹ کم ہوا اور عمران خان کے پاس ایک ووٹ آ گیا. اگر انہوں نے کچھ کروڑ روپے لگا کے اپنا کوئی مخصوص نشست ایک قابو کرنے کی کوشش کی تھی, تو یہ دونوں طرف سے کوشش جاری ہے. ادھر سے بھی ان کا ایک رکن جو ہے وہ اپنے پاس, مطلب یہ پی ایم ایل این کا نہیں تھا, آزاد حیثیت میں تھے, تو وہ اب پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جو عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی 26 اگست سے شروع ہونے والی وہ ویڈیو جو ایک صحافی نے ٹویٹ کی, جس میں سارا مواد مذہبی منافرت کے حوالے سے تھا کہ کسی طرح سے عمران خان کو یہ ثابت کیا جائے کہ وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں, اس لائن میں ہی نہیں ہے, وہاں سے گیم شروع ہوئی اور 30 نومبر تک کیسے آئی. یہ سارا کچھ آپ سن چکے ہیں, میں بہت زیادہ چیزیں ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن عمران خان صاحب نے کچھ کویسچنز اٹھائے ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلا کویسچن یہ کہ وہ ویڈیو کس نے تیار کی تھی, کیونکہ وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں جو کہ اب ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اس اکاؤنٹ سے, کیونکہ میس لیول پہ رپورٹ ہوا تھا وہ اکاؤنٹ, ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی. لیکن وہ ویڈیو تیار کس نے کی تھی, اگر خالی اس بات کا پتہ چل جائے تو آپ کو آدھا سراغ تو وہیں پہ مل جاتا ہے, لیکن نہیں پتہ چلے گا کیونکہ اس صحافی کو بلایا گیا تحقیق تفتیش کے لیے, وہ صحافی نہیں آئے, ان کے خلاف پھر ایف آئی آر درج ہوئی, لیکن وہ عدالتی احکامات کے نتیجے میں اس کے اوپر بھی غالباً وہ آ چکا ہے, اسٹے آرڈر آ چکا ہے, تو معاملات آگے بڑھ نہیں سکے. تو وہ ویڈیو کا کانٹینٹ کہاں سے آیا تھا, کس نے تیار کی تھی عمران خان صاحب کو, سب سے پہلا تو اس سوال کا جواب وہ مانگ رہے ہیں کہ کس نے وہ تیار کر کے ان کو دی کہ یہ پھیلایا جائے کانٹینٹ. پھر ڈی پی او گجرات جن کا کردار بہت زیادہ مشکوک ہوا, ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج کے, وہ کس طرح سے اپنے ساتھی ایس ایچ او کو موبائل دے کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویڈیو ریکارڈ کریں. اور اب اگر ایک سنکرونائزڈ ویڈیو آپ دونوں کو دیکھیں, میں یہ ساتھ میں اسکرین پہ لگا بھی دوں گا, ایک ٹویٹر ہینڈل ہے آرٹسٹ ان وار کرائم, انہوں نے بڑا زبردست اس کو سنکرونائزڈ کر کے دکھایا ہے کہ جہاں پر وہ ویڈیو شوٹ ہونے لگتی ہے اور سامنے ملزم بیٹھا ہے, اور جیسے جیسے وہ کیمرہ ہل رہا ہے, موو کر رہا ہے, اسی طرح سے وہ اوریجنل ویڈیو جو ہے وہ بھی موو کر رہی ہے. اور پھر جیسے ہی ویڈیو اینڈ ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ, تو فوراً سے وہ ڈی پی او صاحب ایس ایچ او سے موبائل لے لیتے ہیں. تو عمران خان صاحب یہ کویسچن کر رہے ہیں کہ کیوں وہ ڈی پی او صاحب جو تھے وہ تفتیش کا حصہ نہیں بنے, اور کیوں اس ڈی پی او کے موبائل پر ریکارڈ ہونے والی ویڈیو ایک مخصوص کائنڈ آف جرنلسٹ کے گروپ کے پاس گئی, وہ سارا گروپ جو اینٹی پی ٹی آئی ہے یا اینٹی عمران خان ہے, اور پھر انہوں نے عمران خان کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس ویڈیو کو ہر طرف سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور پھر کیوں یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا ان ٹی وی چینلز کی طرف سے جو عمران خان کے اینٹی ہیں. تو یہ پیغام جو ڈی پی او صاحب کے موبائل میں ریکارڈ ہوا وہ کیسے کسی ایسے شخص کے پاس گیا جس نے پھر اس پورے گروپ کو بھیجی, تو یہ بھی ایک کویسچن ہے. اس کی تحقیق کرنے کے لیے, اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ڈی پی او صاحب نے کہا کہ میں تو تفتیش کا حصہ نہیں بنوں گا. وہ خود کئی معاملات پر تفتیش کر چکے ہوں گے, ایسے معاملات پر, لیکن اتنے ہائی پروفائل کیس میں انہوں نے کہا کہ میں جے آئی ٹی کے سامنے نہیں پیش ہوں گا یا تفتیش کا حصہ نہیں بنوں گا, اس کے اوپر عدالتی کارروائی کسی بھی ٹائم ہوگی. پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ ملزم سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا, کچھ ٹائم کے لیے سی ٹی ڈی اسے لے گئی اپنے پاس, اور پھر اپنے سی ٹی ڈی کے کسی دفتر میں اس کی ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی جس کی ضرورت نہیں تھی. ایک ویڈیو بیان آ چکا تھا, لیکن پھر ایک اور ویڈیو بیان ریکارڈ کیا گیا اور پھر وہ بھی اسی طرح سرکولیٹ کیا گیا. لیکن اس دوران ایسا کیا تھا, کیوں چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جہاں پر وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کیا گیا اس کمرے کا, اس جگہ کا پورا حلیہ, پورا رنگ و روغن, پورا نقشہ بدل دیا گیا. کس کو پرابلم تھی پہچانے جانے سے, یا کس کو اعتراض ہو سکتا تھا اس تفتیش سے کہ انہوں نے یہ پورا رنگ و روغن بدل کے اس کا حلیہ ہی بدل دیا کہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ ویڈیو کہاں پر ریکارڈ ہوئی. حالانکہ یہ تحقیقاتی ادارے ہی تھے, ان کو تو کسی سے خطرہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ہوا. یہ عمران خان صاحب کا کویسچن ہے کہ کیوں اس جگہ کا نقشہ تبدیل کیا گیا. پھر عمران خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اس ملزم کا, نوید کا, ایک پولیگرافک ٹیسٹ ہوا, تو اس پولیگرافک ٹیسٹ میں بھی 2 کویسچنز اس ملزم سے پوچھے گئے کہ کیا تم اکیلے تھے یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا. تو
تو اس نے کہا کہ میں اکیلا تھا, میرے ساتھ اور کوئی اس پلان میں شامل نہیں ہے. تو پولیگرافک ٹیسٹ کے مطابق وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا, اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق 3 لوگ کم از کم اس حملے میں ملوث تھے, اور ان میں سے ایک حملہ آور جو تھا اس کا مقصد نوید کو مارنا تھا, جس اٹیمپٹ میں وہ معظم نامی ایک پی ٹی آئی کا کارکن مارا گیا, کیونکہ وہ بہت قریب تھا اس وقت جب نوید بھاگا جا رہا تھا حملے کی جگہ سے. تو 3 حملہ آور جب تھے وہاں پر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوارڈینیٹڈ اور پری پلانڈ ایک ایفرٹ تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ دال میں کالا تھا یا پوری دال ہی کالی تھی. لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو سارا کچھ پتہ ہے اس پلان کے حوالے سے, کیونکہ اندر کے کچھ لوگ انہیں اس بارے میں بتانے لگ گئے تھے شروع سے ہی. جب یہ کانسپریسی یا ایک پلان پورا تیار ہو رہا تھا تو اندر کے کچھ لوگوں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کے اگینسٹ یہ پلان بن رہا ہے کہ سلمان تاثیر ماڈل جو ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی کیا جائے اور اس طریقے سے آپ کو یہاں سے چلتا کر دیا جائے. عمران خان صاحب نے آخری حصے میں تھوڑا جذباتی انداز اپناتے ہوئے کہا, جو میں نے فیل کیا ہے اس بات کو کہ جیسے ان کا لہجہ تھوڑا بھر آیا ہو. انہوں نے کہا کہ مجھے ٹھیک ہونے میں 3 مہینے کا وقت لگے گا, اور جب سے گولیاں لگی ہیں مجھے, میں 2 کمروں میں بند ہو کے رہ گیا ہوں, اور ان 2 کمروں میں بند میں کبھی کبھی سوچتا ہوں. اور آپ نے کبھی وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جب عمران خان صاحب کے چہرے کے اوپر ایک بہت زیادہ حد تک سنجیدگی, یا وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت گہری سوچ میں ہے. وہ فیل کیا ہے میں نے بھی ان سے ملاقات کے وقت میں بھی, اور آگے پیچھے بھی کئی ایک آدھ ویڈیوز میں. حالانکہ ان کے ہنسنے سے, ان کے مسکرانے سے لاکھوں لوگوں کی ٹینشن ختم ہوتی ہوگی, یا بہت سارے لوگوں کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہوگی کہ ہمارا لیڈر ٹھیک ہے, ان کے ورکرز کو. لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کو لے کے لگتا بھی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا جو اتنے تعلقات میں مطلب بگاڑ آیا کہ معاملہ اس نہج تک پہنچ گیا کہ کوئی انہیں اس دنیا سے ہی ختم کرنے کے لیے یہ اٹیمپٹ کرے گا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ کیا اگر ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو کیا عام آدمی کو اس طرح انصاف مل سکتا ہے؟ اور بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. تو واقعی یہ سوچنے کی بات ہے. پھر وہ یہ بھی کویشچن اٹھاتے ہیں کہ کیا میں کوئی ملک دشمن تھا, یا میں نے کوئی ایسا کوئی ملک سے غداری کی تھی جس کے نتیجے میں یہ سنگین قسم کا ایک تھریٹ انہیں تھا یا یہ اٹیمپٹ ہوئی. تو بہت سارے کویشچنز ہیں جو ان آنسرڈ ہیں. ان کے سوالوں کے جواب شاید عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن جن سوالوں کے جواب ان کے پاس ہیں انہیں اس وقت قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے, یا کوئی ماننے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہے, اور انہیں لگتا بھی نہیں ہے کہ انہیں انصاف ملے گا. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں انصاف کریں گے, کیونکہ نظریں ان کی طرف ہیں. پھر آخر میں عمران خان صاحب نے پاک فوج کی تعریف بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے, اور اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, مجھے اس بات کا بہت اچھے سے احساس ہے. اور ساتھ ہی پھر انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا اور اپنی پریس کانفرنس ختم کی. کچھ سوالات جو انہوں نے پوچھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. ان سوالوں کا جواب آئی ڈونٹ نو انہیں مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا, لیکن میں صرف اتنا سوچتا ہوں کہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا اس ملک کا. اس میں جن اداروں کو فوری طور پر تعاون کرنا چاہیے تھا, فوری طور پر اگر وہ ادارے ریئیکٹ کرتے, تعاون کرتے, کوشش کرتے, تو اس کیس کو حل اب تک ہو جانا چاہیے تھا یا کیا جا سکتا تھا. لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان اداروں کی طرف سے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہو سکی, بلکہ جو ان کے ماتحت ادارے تھے, یعنی ڈی پی او گجرات تھا, یا باقی آئی جی پنجاب تھا, یا اس طرح کے اور سی ٹی ڈی تھے, ان کی جانب سے وہ تعاون تو دور کی بات بلکہ رخنا ڈالنے کی کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہو رہی تھیں. تو یہ سب کچھ کیسے کیوں ہو رہا تھا اور ہوتا رہا ہے اب تک, اس کے جواب عمران خان صاحب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو ملتے ہیں یا نہیں ملتے, لیکن آج انہوں نے وہ کون تھا کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے ایک طرح سے کیا ہے, اور بار بار انہوں نے بتایا کہ میں تو جانتا ہوں, لیکن فار دا سیک آف ریکارڈ میں یہ سوال یہاں پہ رکھ رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر تحقیقات آگے بڑھے. عمران خان صاحب اپنے قاتلوں کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, لیکن اس کے اوپر وہ کر کچھ نہیں سکتے. اینی ویز آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.